बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। कुछ खबरें कराची से लेंगे, लेकिन अच्छी खबरें हैं। साल 2023 आज पहला दिन, पहली वीडियो, लेकिन बहुत ही अच्छी खबरों के साथ, अच्छी उम्मीदों के साथ, और उम्मीद की किरणें फूटेंगी और ज़रूर फूटेंगी। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान हमारा वतन बेयारो मददगार रहे और इसको जो चाहे, जो जिसके दिल में आए वो करे। और कुछ गंदे अंडे अगर आ जाते हैं कभी कभार सिस्टम में, और उन गंदे अंडों की वजह से पूरे सिस्टम को, पूरे इदारे को और पूरी पार्लिमान को और पूरी सियासी जमातों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना ये दुरुस्त नहीं है। और इसलिए अच्छी और बुरी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। देखना होता है कि मजमूई तौर पर सूरत हाल कैसी रही है और कैसी जा रही है। तो अच्छी खबरों के साथ मैं आपके साथ इस वक्त हूँ। साल की पहली अच्छी खबर है, इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर है, पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छी खबर है, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ये सिस्टम जो है इस तरह चलने वाला नहीं है। कल जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कराची में एक बात की और उन्होंने अपनी पूरी तकरीर में एक जुमला सिर्फ बोला था, और उस जुमले का वाज़ेह तौर पे मैसेज कन्वे हो गया है, और वो मैसेज अक्रॉस द बोर्ड है। ये बात ध्यान में रखिएगा, वो अक्रॉस द बोर्ड है। वो किसी एक सियासी जमात या किसी एक स्टेक होल्डर के नहीं है, वो किसी हुक्मरान इत्तेहाद के लिए सिर्फ नहीं था, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं था, नहीं, वो तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम फ्रीकैन के लिए था। अक्रॉस द बोर्ड एक वाज़ेह पैगाम था, और वो है पॉलिसी शिफ्ट। क्योंकि बाजवा साहब जो कुछ करके गए वो नहीं चल सकता। बाजवा साहब जो गंद फैला के गए वो गंद नहीं, उस गंद को आगे लेके नहीं जाया जा सकता। तो दो खबरें मैं आपसे शेयर करूंगा। एक तो इमरान खान साहब ने आज लाहौर में बात की है, उन्होंने सहाफ़ियों से बात की, और सहाफ़ियों के साथ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि बाजवा साहब जो हैं वो उनको कहते थे कि आप प्ले बॉय हैं। तो ये बड़ी एक अहम बात है। इसके साथ कुछ चीज़ें मैं आपके साथ कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन भी शेयर करूंगा कि ये इस गुफ्तगू का पस मंज़र क्या है। तो खान साहब ने चंद सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है, और उसमें उन्होंने ये कहा कि बाजवा साहब जो हैं वो तीन चार बातें उन्होंने की, ज़रा सुन लीजिए। कि उन्होंने कहा कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मेरा कोई तनाज़ा नहीं है, और आर्मी चीफ बनने के बाद मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ, और मेरा अपना ख्याल है जी कि ये राब्ता होगा भी नहीं, क्योंकि पॉलिसी चेंज है। और जैसे बाजवा साहब ने अपने ड्राइंग रूम को आबाद किया हुआ था तमाम पॉलिटिशियंस को वहाँ पे, और ख़ास तौर पे अपोजिशन की सियासी जमातों को, सियासी रहनुमाओं को, ऐसे उनके लिए वो ड्राइंग रूम खुला था जैसे किसी सियासी जमात का दफ्तर होता है। तो वो सियासी जमात के दफ्तर के तौर पर अब वो ऑप्शन तो ख़त्म हो गई है। ये मैं आपको बता दूं, बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि ये मुलाकातें उस वक्त भी इंस्टीट्यूशन ने जनाब बाजवा साहब को मना किया था, एडवाइस की थी, नसीहत की थी, और रिक्वेस्ट की थी कि जनाब आप ये सिलसिला बंद कर दें, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और आप ही की ज़ात को नुकसान ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, उन्हें यह भी एडवाइस की गई थी कि ये जो आप जाते हैं खान साहब से मिलने, प्राइम मिनिस्टर से, और उनके साथ जो ये बातें करते हैं कि आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी ठीक नहीं है, आजम खान को तब्दील कर दें, बुज़दार को तब्दील कर दें, महमूद खान को तब्दील कर दें, फलां वजीर को निकाल दें, फलां मुशीर को रख लें, ये सिलसिला भी ना किया करें। लेकिन वो नहीं सुन रहे थे, और वो सिर्फ सुनते थे अपने ससुर जी की। तो बहरहाल उसका फिर खमियाजा, तो बहरहाल बाजवा साहब ने जी खान साहब ने कहा कि ये हुआ है, और उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से मेरी वर्किंग रिलेशनशिप बेहतरीन थी, अचानक उनके रवैये में तब्दीली एक्सटेंशन के बाद आई, और एक्सटेंशन के बाद उन्होंने खान साहब को कहा, प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को, कि ये जो आपका है एनआरओ, ये जो एहतसाब का सिलसिला है, इसको छोड़ दें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और वो ये हमें भी बात कहते थे बाजवा साहब, कि हमें भी यही कहते रहते थे कि भाई आप भी खान साहब को जाके बताएं कि ये सिलसिला इस तरह नहीं चलेगा, बिजनेस कमेटी को भी साथ लेके चलें, ब्यूरोक्रेसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, पॉलिटिशियन को भी दूर करें, ये अकाउंटेबिलिटी, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी, ये सारा सिलसिला ये हमें भी कहते होते थे। तो खान साहब को भी कहा, और फिर ये है कि एक्सटेंशन के बाद
انہوں نے جو بات کرتے رہے، اور یہ باقاعدہ طور پہ ایک بل کی صورت میں بھی آیا تھا، جب فیٹف کا بل پاس ہو رہا تھا تو اس وقت بھی یہ موجودہ بل جو ہے نیب قوانین میں ترامیم کا بل، اس وقت بھی اٹیچ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو بہرحال وہ خان صاحب نے نہیں ماننا تھا، اسپیکر کو پریشرائز کیا گیا اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کو پریشرائز کیا گیا تھا کہ آپ خان صاحب کو جا کے منائیں، اور یہ اس طرح نہیں چلے گا ورنہ یہ فیٹف والا نہیں منظور ہوگا۔ بہرحال پھر انہوں نے یہ بھی کہا خان صاحب نے کہ مجھے اینٹی امریکہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ڈونلڈ لو کو پاکستان سے اندر سے کوئی باتیں بتا رہا تھا کہ میں امریکہ مخالف ہوں بہت زیادہ، تو ان کو پھر حسین حقانی کے ذریعے میرے خلاف آرٹیکل چھپوائے گئے اور باجوہ صاحب کی پروموشن کروائی گئی، امیج بلڈنگ کے لیے پروموشنل تشہیر کروائی گئی۔ یہ بات بھی درست ہے، کیونکہ یہ میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، کچھ آرٹیکلز کو بھی اور کچھ رائٹرز کو بھی، کہ یہ کام باقاعدہ طور پہ واشنگٹن میں اور نیو یارک میں کروایا گیا، اور باقاعدہ ایک کمپین لانچ کی گئی، اور اس میں شری مزاری صاحبہ بھی کر چکی ہیں۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ جب یہ بات تو درست ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ بہت پہلے خلاف تھی اور بڑی محنت سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوئے تھے، اور اتنا اچھا وزٹ کرنے کا موقع ملا تھا عمران خان صاحب کو بھی، اس کے ساتھ آرمی چیف باجوہ صاحب بھی تھے، لیکن باجوہ صاحب وہاں پہ رک گئے تھے، اور کچھ عرصہ وہاں پہ رکے کہ خان صاحب اپنا وزٹ کر کے واپس آ گئے تھے۔ اور اگلی جو الارمنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ نے آخری ملاقات میں کہا کہ آپ پلے بوائے ہیں۔ اب یہ جو پلے بوائے والی بات ہے نا جی، یہ بڑی مزے کی ہے، اور پلے بوائے میں ایک اور چیز بھی ہے۔ باجوہ صاحب نے کچھ لوگوں کو، یہ میں بڑی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہا ہوں، کچھ لوگوں کو یہ کہا کہ ہمارے پاس نا ویڈیوز ہیں، اور یہ جو لوگ پھرتے ہیں نا، آپ لوگ کپڑے شپڑے پہن کے پھرتے ہیں، یہ ہمارے لیے کپڑے شپڑے نہیں ہیں، ہمارے لیے سب آپ ننگے ہیں، تو ویڈیوز ہیں ہمارے پاس، تو یہ ہل نہیں سکیں گے، یہ سارے کے سارے یہ جتنے بھی بھڑکتے ہیں زیادہ، یہ ہل نہیں سکیں گے، اور ان کا سارا کچا چھٹا موجود ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ اس وقت سے، یہ خاص طور پہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ پہلے بھی خان صاحب کو یہ بات کہی گئی تھی کہ جی وہ کوئی ویڈیو شیڈیو ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دکھا دیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں میں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ دکھائیں۔ تو جب یہ جواب ملا تو اس کے بعد پھر یہ آپشن ختم کر دیا گیا تھا، اور اب پھر باجوہ صاحب نے یہ ان کو کہا کہ جی ایک آخری ملاقات میں کہ آپ پلے بوائے ہیں، تو خان صاحب نے کہا کہ میں نے جواب دیا ہاں میں پلے بوائے رہا ہوں، اور یہ خان صاحب نجی گفتگو میں کہتے بھی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب نے کمر پہ چھرا مارا، اور پھر ہم بھی ایک طرف وہ ٹانگیں کھینچ رہے تھے، یعنی کہ پیٹھ پہ چھرا بھی گھونپ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمدردیاں بھی کر رہے تھے۔ تو یہ جو چیز ہے، پھر ہمارے 3 ارکان نے، انہوں نے کہا کہ ہمارے 3 اراکین نے پنجاب اسمبلی کو اعتماد کے ووٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل رہنے کا کہا ہے۔ 3 ارکان پنجاب اسمبلی کو، ایک نیا انہوں نے انکشاف کیا۔ پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا نام صرف ایک آدمی کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ، یعنی آرمی چیف۔ تو ظاہر ہے وہ جب چیزیں وہ اوپر ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ نیچے آتی ہیں۔ تو یہ ایک مزے کی بات۔ پھر انہوں نے بشرا بی بی کا بھی کہا، اور ہم آڈیو لیک سے نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں، خان صاحب یہ کہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ معیشت سمیت سب بحرانوں کو نکالنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور پھر دہشت گردی بیچ کر ڈالرز کمائے گئے اور اب دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ مشرف نے دہشت گردی بیچ کر ڈالرز کمائے، اور جس کے نتیجے میں 80,000 پاکستانیوں نے جان دی۔ تو یہ بات درست ہے۔ اب یہ باجوہ صاحب جو ہیں، یہ اس طرح کے کام، یہ جو خان صاحب نے انکشاف کیا ہے، یہ بڑا یہ صحیح بات ہے، انکشاف نہیں ہے، تو اس طرح کے کرتے تھے۔ بہرحال دوسری جانب اب آتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ نہیں چلے گا جی۔ باجوہ صاحب نے جو کچھ کیا، جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ نئی پالیسی عاصم منیر صاحب سے اگر کوئی توقع کرے تو یہ ختم ہو چکی ہے۔ وہ شاپنگ جو ہے وہ کم از کم GHQ میں اور آرمی ہاؤس سے پولیٹیکل پلیئرز کی، وہ تو ہو گئی ہے بند، ونڈو شاپنگ بھی بند ہے، ویسے دوسری بھی بند ہے، دوسری تو بالکل نہیں ہو سکتی۔ نئی پالیسی دے دی گئی ہے کہ آپ ذرا رکھیں۔
اب آتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے میری اطلاع کے مطابق بہت زیادہ کنسرنس پائے گئے ہیں، اور کنسرن یہی ہیں کہ یہ جو کیوس ہے، پولیٹیکل کیوس ختم کیا جائے اور معاملہ چیزوں کو آگے بڑھایا جائے۔ اب بظاہر تو یہ چیزیں لگ رہی ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات میں بتا دوں کہ انتخابات کی تیاری پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر چکی ہے شروع، مسلم لیگ نواز بھی انتخابات کی تیاری کر رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف تو ہے ہی الیکشن کی تیاری میں۔ اس کی ریزن 3-4 باتیں، امپورٹنٹ بات سب سے آخر میں، لیکن اس سے امپورٹنٹ پہلے لے لیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اور مولانا فضل الرحمان وہ انہوں نے فوکس کیا ہے بلوچستان کو، اور وہاں پہ بلوچستان عوامی پارٹی باپ پارٹی جو ہے اس کا مستقبل مخدوش نظر آ رہا ہے، اور اس کی جگہ اس کو کیپٹلائز کر رہے ہیں آپ کے پیپلز پارٹی اور مولانا، کیونکہ بلوچستان کی حکومت سونے کی کان ثابت ہوگی آئندہ الیکشنز میں، اور ایک تو ریکارڈ کار ہے، دوسرا وہاں پہ جو ہے یہ دہشت گردی ہوا اٹھا رہی ہے، وہاں پہ آپریشن وغیرہ ہونے ہیں، سارا کچھ ہونا ہے، تو اس میں کچھ ایسی گورنمنٹ ہونی چاہیے جو ان چیزوں کو ہینڈل کر سکے۔ اور ایک مولانا کی آپ کو یاد ہے کہ جب 2002 میں الیکشن ہوا تھا تو بلوچستان میں بھی ایم ایم اے بڑی امپورٹنٹ تھی، اور خیبر پختونخوا میں بھی ایم ایم اے کو لایا گیا تھا، تو اب بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور مولانا جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور بلوچستان میں زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، وہ پنجاب سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے امپورٹنٹ، حکومت کے ریکارڈ کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ سونے کی کان، اور وہاں پہ سالانہ $2 ارب میرا خیال آنے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو $2 ارب سالانہ کا وہاں پہ وہ مل رہی ہیں، رائلٹی مل رہی ہیں، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے، صوبہ گوادر ہے، سی پیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں بلوچستان کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب آتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ایک چنگاری، اچانک ایک چنگاری نے اٹھنا ہے، اور اس چنگاری کے بعد معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور یہ جو مصنوعی سا آرٹیفیشل سا نظر آ رہا ہے سسٹم، یہ سسٹم مجھے پولیٹیکل سیاسی ڈھانچہ جو ہے یہ زمین بوس ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے عمران خان صاحب کا جو ہے اس کے سٹیپس، ان کے اقدامات، ان کا بیہیویئر اور ان کے سیاسی فیصلے وہ بڑے میٹر کریں گے، کیونکہ کراچی سے آواز اٹھ چکی ہے، ایم کیو ایم ری یونائٹ ہو چکی ہے، اس کی ری یونین ہو گئی ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ کو اب، کیونکہ یہ ری یونین تو ہو گئی، فیس تو وہی ہے، ووٹ بینک ان کا بکھر گیا ہے، اردو سپیکنگ کا ووٹ بینک جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف، موسٹلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف چلا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی کی طرف ایم کیو ایم کا جو ہے ووٹر سپورٹر وہ جا نہیں سکتا، اردو سپیکنگ جو ہے ان کو، کیونکہ ریلیف چاہیے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ان کا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کبھی بھی ان کو وہ نہیں دے سکی آسودگی، معاشی آسودگی، سیاسی آسودگی وہ نہیں دے سکی جو کہ وہ چاہتی ہے، تو وہ یا تو ملٹری رول میں ان کو ملا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، زیاد صاحب کے زمانے میں، اور اس کے بعد سے ان کی حالت پتلی ہے۔ اب یہ ری یونین تو ہو گئی ہے، ری یونین کے بعد اب ایم کیو ایم کو ریوائیو کرنا ہے، سروائیو تو اب تک وہ کرتی آ رہی ہے، لیکن سروائیول میں تو اتنا نہیں، اب سروائیو سے آگے ریوائیول ہے، ریوائیول کرنا ہے، اور اس کو آگے اپنے آپ کو، اپنے ووٹر کو، سپورٹر کو، شہریوں کو کچھ زندہ ان میں کرنٹ، بجلی کا کرنٹ دوڑانا ہے، سیاسی کرنٹ دوڑانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ کریں، اور ان کے لیے وہ ایک کام ہے، وہ جو کچھ کریں گے، کیونکہ ایم کیو ایم کی ری یونین جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کے لیے، دونوں کو خبردار کر رہی ہے، اور ان کے سائز کو ذرا کم کرنا ہے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا سائز اور پی ٹی آئی کا سائز، پی ٹی آئی کو کراچی سے واپس، اور ایم کیو ایم اس میں ہو سکتی ہے۔ اب اردو سپیکنگ جو ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا زندہ کرنا ہے۔ میری ذاتی کیا رائے ہے، کیا نہیں ہے، یہ میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ میرا کیا اس پہ تجزیہ ہے اور میرے کیا اسسمنٹ ہے کہ اس سے کیا ہوگا، لیکن ایم کیو ایم کو کیا کرنا ہے جی، دوبارہ جلدی سے ایم کیو ایم کو حکومت سے باہر نکلنا ہے، ایم کیو ایم حکومت سے باہر نکلے گی اور چیلنج کرے گی، ایک اپوزیشن کے طور پہ آئے گی، تو ہی لوگ اس کی سنیں گے، کیونکہ اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اس حکومت کے ساتھ جڑ کے بیٹھی رہی تو پھر لوگوں نے
ایم کیو ایم کی قیادت پہ اعتبار نہیں کرنا. وہ پہلے بھی اعتبار نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ آپ نے عمران خان کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیا اور 100 باتوں میں سے ایک بات نہیں ابھی تک منوا سکے. تو شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی ایک ہیں, زرداری صاحب, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ کو لالی پاپ دے رہے ہیں, وہ گارنٹیز صرف ضمانتیں دے رہے ہیں, عمل درآمد نہیں کروا رہے. اور ایم کیو ایم نے کہہ بھی دیا کہ آپ کراچی کا جو اسلام آباد کی تو ڈی لیمیٹیشن اور نئی یونین کونسلیں آپ پلک جھپکنے میں بنا رہے ہیں, عدالتی فیصلے بھی تسلیم نہیں کر رہے, اور کراچی میں آپ کو نظر نہیں آ رہا. اور کراچی میں آپ جو ڈی لیمیٹیشن ہوئی ہے, نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں, ایک 30,000 کی حلقہ بند, ایک حلقہ 30,000 کا, ایک 90,000 کا ہے. یعنی کہ ایم کیو ایم کو آپ نے فارغ کرنا ہے, پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے. پری پول ریگنگ مکمل طور پہ ہو چکی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں وہی اب ایم کیو ایم نے شروع کر دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے معاملے میں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. تو لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان اب دو طرف سے ہٹ ہونا شروع ہو گیا, ایک پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم. تو ایم کیو ایم نے کہہ بھی دیا ہے کہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ حکومت چھوڑ کے الیکشن لڑیں یا حکومت کے ساتھ رہ کے کریں. پرائم منسٹر شہباز شریف کو بھی وارن کر دیا ہے. یہاں سے کوئی بہتری تو آنی نہیں ہے. شہباز شریف اور زرداری صاحب کے ٹیلی فون کال بھی ہو چکی ہے. تو خطرے کی جو بو ہے آ رہی ہے حکمراں اتحاد کو, اور اب حکمراں اتحاد نے اس ساری صورتحال سے کیسے نمٹنا ہے, اور یہ اب دوبارہ اپنی پرانی روش پہ آئیں گے جو ہے حکمراں اتحاد, پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی. اور وہ پرانی روش جو ہے وہ شاید ان کے لیے کافی خطرناک ہو سکتی ہے اور عمران خان صاحب کے لیے کافی اچھی ہو سکتی ہے. اور اجازت دیجیے, اللہ حافظ.